एवरीवन, दिस इज़ बुशरा खान. वेलकम टू समा पॉडकास्ट. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ओहदे का हल्फ उठा लिया और इसी हवाले से आलमी रहनुमाओं की मुबारकबाद का सिलसिला जारी हो गया है. हम जब बात करते हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की, तो उनकी तरफ से दी गई मखसूस नशिस्तों पर दरख्वास्त मुस्तरद हो गई है और यही मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और JUI को दी जाएंगी. और तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक चैलेंज करने का फैसला किया. और जब इमरान खान की अपील के हवाले से बात करते हैं तो साइफर केस पर आज समाअत थी और उनके वकला ने काफ़ी दलाइल पेश किए, ये भी जानेंगे. अकबर एस बाबर ने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को चैलेंज करने का फैसला किया है. और जब मैं बात करती हूँ कमर जमान कायरा की, तो जानना चाहूँगी कि क्या कमर जमान कायरा आने वाले गवर्नर पंजाब हो सकते हैं या नहीं. जुल्फ़िकार भुट्टो की फांसी के खिलाफ रेफरेंस पर समाअत थी आज और वो मुकम्मल हो गई है, ये भी जानेंगे. और जब मैं बात करती हूँ चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की, तो वो कहते हैं कि अवाम का अदालतों से एतबार उठ गया है और मैंने अपनी गाड़ी पर झंडा लगाना भी छोड़ दिया. ये क्या बात है, ये क्या मामला है, ये भी जानेंगे. और मैं जब बात करती हूँ मखसूस नशिस्तों पर सेनेट चेयरमैन के इलेक्शंस की, तो वो 3 अप्रैल को होंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चेयरमैन सेनेट के हवाले से जो सारे के सारे इंतजामात हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं. और फाइनली जो सेनेट के इलेक्शंस है वो 3 अप्रैल को होंगे, उसके हवाले से भी जानते हैं. अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, आप खैरियत से? जी थैंक यू सर. सर बताइए कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ओहदे का हल्फ उठाया है और इसके हवाले से आलमी रहनुमाओं का मुबारकबाद का सिलसिला जारी है. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. ये ज़ाहिर है एक रस्मी कार्रवाई, एक सफारती आदाब हैं जो हमारे दोस्त मुबारक हैं और वो हमारे जो भी प्राइम मिनिस्टर मुंतखब होते हैं उनको मुबारकबाद देते हैं, नई ख्वाहिशात का इजहार करते हैं. और इसी तरह पाकिस्तान के जो हुक्मरान होते हैं, हमारे जो दोस्त मुल्कों में जब इलेक्शन होते हैं और वहाँ कोई भी क़यादत जब मुंतखब होती है, तो फिर हमारी तरफ से नई ख्वाहिशात का इजहार होता है और मुबारकबाद के पैगाम पहुँचते हैं. तो ये एक सफारती आदाब कर लें, ये एक रस्मी कार्रवाई है और ये बहरहाल खुशाइंद है. इस तरह दोस्त मुल्कों के दरमियान रवाबत बेहतर होते हैं, मजबूत होते हैं. और मुख्तलिफ आलमी दौर में जिसमें चीन के हुक्मरान हैं, फिर ईरान के और दूसरे मुल्कों के, सऊदीया के जो वली अहद हैं शाह सलमान, सब ने मियाँ शहबाज शरीफ के लिए अपनी नई ख्वाहिशात का इजहार किया है और तौक़ात की हैं, ख़ास तौर पे चीन ने, कि वो शहबाज शरीफ के साथ मिल के CPEC के हवाले से उसकी जिद्दत और उसकी अपग्रेडेशन के हवाले से, उसकी तकमील के हवाले से वो बड़े पुरज़म और पुरुमीद हैं. चूँकि चीन हमेशा से मियाँ शहबाज शरीफ के साथ उनका कंफर्ट जोन है बहुत बेहतर है और शहबाज शरीफ को ये एक एज हासिल है कि वो मुख्तलिफ जो दुनिया में राइज ज़ुबानें हैं वो बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं. तो मुख्तलिफ जो उनके हम मनसब शख्सियात हैं उनके साथ उनकी कौमी ज़ुबान में जब बात करते हैं तो ज़ाहिर है वो एक अपनी उसका अपना एक हुस्न है. कोई भी जब आप मेरी ज़ुबान में कोई गैर मुल्की बात करेगा उर्दू में, तो मुझे अच्छा लगेगा. तो ये फितरी बात है. शहबाज शरीफ को चाइनीज़ ज़बान भी आती है, जर्मन भी आती है और मुख्तलिफ ज़बानें रवानी से बोल सकते हैं, ख़ास तौर पर अरबी भी. चूँकि ये जब जिला वतन थे मुशर्रफ दौर में, तो काफ़ी अरसा ये रहे सरूर पैलेस जद्दा में और फिर वहाँ से उन्होंने अरबी भी सीखी. तो ये एक मैं समझता हूँ प्लस पॉइंट है जो हमारे दूसरे वज़ीर आज़म में नहीं है. वेरी गुड, बिल्कुल ठीक बात की आपने. सर जब मैं बात करती हूँ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की, तो उनकी तरफ से दी गई मखसूस नशिस्तों पर दरख्वास्त मुस्तरद हो गई है और यही मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग और JUI को दी जाएंगी. इसके अलावा तहरीक इंसाफ ये भी कहती है कि मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक जो फैसला हुआ है उसके हवाले से इलेक्शन कमीशन को चैलेंज करेंगे. ये बताएं कि ये क्या होगा, वाकई चैलेंज करेंगे, कोई ये रिवाइज़ होगा रिज़ल्ट या नहीं? देखिए, ये फ़ैसला ज़ाहिर है मुबैना तौर पर PTI के लिए तो बिल्कुल नाकाबिल कबूल है और हम पहले भी बात कर चुके हैं कि एक जमात में वो ज़म हुए हैं, इंज़माम हुआ है और जब उनके पास मैंडेट है तो फिर उनको मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए. दूसरी तरफ बात करते हैं बयानात की हद तक हम मिसाके मईशत की और मिसाके मुफाहमत की दावत तो देते हैं और ये भी हम तवक्को करते हैं कि ऐवानों के अंदर जो कार्रवाई है वो पुरसकून हो और एक अच्छे आइडियल माहौल में हो. तो हम ये भी उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर सियासी और माशी इस्तेहकाम आए. लेकिन दूसरी तरफ जब हम इस तरह के फ़ैसले करेंगे जानबदारी के साथ
اور ایک جماعت کو جو ان کا آئینی حق ہے مخصوص نشستوں کا وہ نہیں دیں گے. چلے ان کو نہ دینا بھی کسی حد تک ہم اگر کچھ دیر کے لیے اس پہ خاموشی اختیار کر لیں یا صبر کر لیں, تو آپ ان کا جو ایک آئینی حصہ ہے, ان کا شیئر ہے اس سیٹ اپ میں جو مخصوص نشستوں کے حوالے سے وضع کیا گیا ہے, تو آپ ان کو دینے کے بجائے ان کا حصہ آپ ان کے مخالف جو پارٹیوں کو دیں گے, تو پھر کس طرح آپ توقع کرتے ہیں کہ وہ خاموش رہیں گے؟ پھر پارلیمنٹ کا اجلاس ہوگا وہ پرسکون ہوگا, پرامن ہوگا, وہاں پہ ایجیٹیشن نہیں ہوگی یا شور و غوغا نہیں ہوگا, احتجاج نہیں ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کے اندر یہ لفاظی کی حد تک نہیں, آپ کو عملی طور پر اپنے کردار سے, خاص طور پہ ہم نے کل بھی بات کی تھی کہ ہمیشہ حکومت جو ہوتی ہے وہ ایک طرح سے کانچ کے گھر میں ہوتی ہے, تو جو شیشے کے گھر میں بیٹھا ہے اس سے بچنا ہے کہ کوئی خشت باری نہ کرے, کوئی سنگ باری نہ کرے, آپ کے اس کانچ کے گھر پر پتھراؤ نہ کرے. تو پھر آپ ایسے فیصلے کریں وسعت قلبی کے ساتھ, فراخ دلی کے ساتھ اور دور اندیشی کے ساتھ, جس کا جو حق بنتا ہے. اب یہ چونکہ سینٹ کے الیکشن آ رہے ہیں اور اس میں ظاہر ہے یہ بھی ایک طرح کی جو پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ ریگنگ ہے, پری پول ریگنگ ہے سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے, کہ ہمارا جو ایک مینڈیٹ بنتا ہے اس تناسب سے جو مخصوص نشستیں ایڈ ہوتی ہیں, پھر ظاہر اس کے جو اثرات ہیں وہ سینٹ الیکشن پہ بھی ہوتے ہیں. اگر جتنے ان کے ممبرز ہوں گے ان کے سینیٹر بھی اس تناسب سے منتخب ہوں گے, اور سینٹ کے اندر بھی پھر پی ٹی آئی ایک اچھی خاصی تعداد میں سامنے آئے گی. اب اس چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ جو حکمران اتحاد ہے اور الیکشن کمیشن کا یہ جو فیصلہ ہے مبینہ طور پر جو پی ٹی آئی نے اس کو مسترد کیا ہے, تو ظاہر ہے ساری چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں, ان کے تانے بانے جڑے ہوئے ہیں. اگر پی ٹی آئی اس پہ خاموش رہتی ہے تو سینٹ کے اندر جو ان کی ممکنہ تعداد ہے وہ متاثر ہوتی ہے. لہذا پی ٹی آئی جیسی جماعت سے آپ یہ کس طرح توقع کر سکتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ حق تلفی کریں گے, ناانصافی کریں گے اور وہ خاموش رہیں گے؟ سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت ہے, آپ نے اگر مساک معیشت کا اور مساک مفاہمت کا نعرہ لگایا ہے تو آپ 2 قدم آگے بڑھیں, ان کا شیئر ان کو دیں اور بیٹھ جائیں, سارے سر جوڑ کے بیٹھیں. پرائم منسٹر شہباز شریف نے لاسٹ جب ان کا دور تھا 16 ماہ کا, تب بھی انہوں نے اے پی سی کال کی تھی, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت سب سے زیادہ جو ضرورت اس امر کی ہے کہ فوری طور پر پرائم منسٹر اپنی میزبانی میں آل پارٹیز کانفرنس بلائیں اور سب کو احترام دیں, سب کو جو ان کا ایک شیئر ہے پارلیمنٹ کے اندر, مینڈیٹ جو ملا ہے الیکشن کے اندر. ابھی تو فارم 45 کا جھگڑا چل رہا ہے, وہ جو آوازیں نہیں دب رہی, تو اوپر سے یہ جو ایک ایشو بن گیا ہے, تو بظاہر ہے اس میں جو پی ٹی آئی کا ریئیکشن ہے وہ اور زیادہ اس میں شدید ہونے کا احتمال ہے. اور فطری طور پر پی ٹی آئی کے جو عزائم اور وہ ظاہر ہیں اس وقت اپنے آپ کو زخمی محسوس کر رہے ہیں, اور انہیں لگتا ہے کہ ہمارے مینڈیٹ پر ڈالا گیا ہے, تو آپ ان کو اور زیادہ ایسے مواقع فراہم نہ کریں اپنے رویوں سے کہ ان کا جو طرز سیاست ہے مزید جارحانہ ہو, اور جو پارلیمنٹ کی کارروائی ہے وہ چلنا مشکل ہو جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کو اور خاص طور پہ حکومت کو جو وفاق میں ابھی نوزائیدہ حکومت ہے, ان کرائسس سے بچنے کے لیے, سیاسی عدم استحکام سے بچنے کے لیے, خلفشار سے اور پارلیمنٹ کے اندر دھینگا مشتی سے بچنے کے لیے پی ٹی آئی کو ان کا مینڈیٹ دیں. آپ نے ساری چیزیں اپنی مرضی کی کر لی ہیں, حکومت آپ نے بنا لی ہے, بہت اچھی بات ہے. اب سینٹ میں کوئی اتنا بڑا میں نہیں سمجھتا پی ٹی آئی کے پاس اگر ان کو جو بھی عددی اعتبار سے وہ آئیں گے تو آپ کے لیے وہ چیلنج ہوگا. سو منتخب ایوانوں کو سموتھ چلانے کے لیے میں سمجھتا ہوں سب کو ان کا شیئر دینا چاہیے. بالکل ٹھیک بات کی آپ نے. سر موونگ آن, جب میں بات کرتی ہوں سائفر کیس کی, تو عمران خان کی اپیل اور سائفر کیس پر سماعت تھی آج, اور عمران خان کے وکلا نے کافی دلائل پیش کیے, اس حوالے سے بتائیے. آج چونکہ عمران خان کو اس میں سزا ہوئی ہے, عمران خان کو اور شاہ محمود قریشی کو, اور اس میں انہوں نے اپیل کی ہوئی تھی. آج اڈیالہ جیل میں سماعت تھی, اور عمران خان کی طرف سے سلمان صفدر جو ان کے کونسل ہیں, وکیل ہیں, انہوں نے بھرپور اس میں بحث کی ہے اور دلائل دیے ہیں,
اور اس میں آج پی ٹی آئی کے بہت سارے جو قائدین ہیں اور ممبر پارلیمنٹ ہیں وہ آج گئے ہیں ملاقات کے لیے، جس میں مروت ہیں، پر جو اسد کیسر ہیں، ایسے کافی نام ہیں. کافی ان کی آج مشاورت بھی ہوگی، اور یقیناً جو اپوزیشن لیڈر کا منصب ہے قومی اسمبلی کے اندر، پارلیمنٹ کے اندر، اس پر بھی میں سمجھتا ہوں اتفاق رائے آج ہو جائے گا. عمران خان جو بھی نام پیش کریں گے وہ آسانی سے جو ہے لیڈر آف دی اپوزیشن الیکٹ ہو جائے گا، اور پھر جو پی ٹی آئی کی ایز اے اپوزیشن رول ہوگا وہ اور زیادہ اس کی ڈائریکشن واضح ہو جائے گی، اور ان کا جو ایک سیاسی ایجنڈا ہے یا سیاسی اہداف ہیں وہ مزید کھل کر سامنے آئیں گے. اور جب ابھی اپوزیشن لیڈر کا تعین ہونا باقی ہے، لیکن جو پی ٹی آئی نے ایز اے اپوزیشن جس طرح کے تابڑ توڑ حملے ابھی تک اپنے کر دکھائے ہیں، تو جب آپ اندازہ کریں جب اپوزیشن لیڈر اپوائنٹ ہو جائے گا، الیکٹ ہو جائے گا، تو پھر ان کی جو رفتار ہے اور ان کے جو ارکان کی گفتار ہے اس کا کیا پیمانہ ہوگا. تو بہرکیف اس سارے معاملے میں پی ٹی آئی جو ہے وہ انہوں نے امید نہیں کھوئی، اور عمران خان آج اپنے جو منتخب ارکان ہیں ان کی وساطت سے ہر جگہ نظر آ رہے ہیں. تو سائفر کیس میں جو ان کے وکلا ہیں یا ان کی جو کونسل یا ٹیم ہے، بڑی پر امید ہیں کہ اس میں انہیں ریلیف ملے گا. بالکل ٹھیک بات آپ نے کی، اور آئی جسٹ سیکنڈ یور اوپینین کہ جو ویمن امپاورمنٹ ہے اور جو خواتین ہیں وہ جو کام کر جاتی ہیں اور دکھاتی ہیں پازیٹیو طریقے سے، وہ بہترین لاجواب ہے. جب ہم بات کرتے ہیں ابھی ریسنٹلی ہوا جو واقعہ تھا، اس میں مس اے ایس پی شہربانو تھی، اینڈ شی واز دا لیڈنگ ویمن ہو ٹک دا ہول ایونٹ اینڈ ٹرن اٹ ڈاؤن ویری پازیٹیولی اینڈ اسموتھلی. موونگ آن ٹورڈز اکبر ایس بابر، تو سر وہ انٹر پارٹی الیکشنز کا فیصلہ جو ہے اس کو چیلنج کرنے کا سوچ رہے ہیں، کیا یہ سچ ہے؟ دیکھیں جی، ان کو حق حاصل ہے، کوئی بھی کر سکتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ غیر سنجیدہ کردار ہیں، اور انہیں اپنی اس روش سے باز رہنا چاہیے. تو اس کا پھر الٹیمیٹ جب ریئیکشن آتا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے آئے گا، تو ظاہر ہے جو نو منتخب حکومت ہے ایوان کے اندر یا کسی شاہراہ پر یا کسی سیاسی میدان میں، اس پی ٹی آئی کا اس حوالے سے بھی جو ریئیکشن ہے وہ پھر گورنمنٹ کو فیس کرنا پڑے گا. پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن ہو چکے ہیں، اور اس شخص کا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے بیانات کی روح سے پارٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کسی بھی طرح کا. میں نے ماضی میں بات کی تھی کہ یہ واحد شخص نہیں ہے، بہت سارے بڑے بڑے نام ہیں. پیپلز پارٹی کے بانیان غلام مصطفیٰ کھر، غلام مصطفیٰ جتوئی، بہت بڑے اور نام ہیں جو بعد ازاں پیپلز پارٹی سے جنہیں نکالا گیا کسی نہ کسی ڈسپلن کی وائلیشن پر. انہوں نے کوئی اس طرح کی بغاوت نہیں کی، کوئی پارٹی کو چیلنج نہیں کیا، نہ پارٹی کے انٹرا پارٹی الیکشن کو کسی فورم پر چیلنج کیا. تو یہ پریکٹس بند ہونی چاہیے. ایک فرد واحد ہے، اس کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ پی ٹی آئی کا ووٹر نہ پی ٹی آئی کا ورکر اس کو اکنالج کرتا ہے. سو اب اگر ہم کسی کے کندھے پر رکھ کر بندوق چلائیں گے اور اس کا ہم سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو ڈسٹرب کریں گے، تو پی ٹی آئی پھر آپ ریٹرن میں کسی اور فورم پر ظاہر ہے گورنمنٹ کو ڈسٹرب کرے گی، تو ایک انارکی کا ماحول بنے گا. پھر وہی دھنگا مشتی، وہی ہلڑ بازی. تو کب تک ہم اس قسم کی پریکٹس کرتے رہیں گے؟ ہمیں اس چیزوں سے باہر آنا چاہیے. سر مجھے یہ بتائیں، جب قمر زمان قاہرہ کی میں بات کرتی ہوں تو کیا وہ گورنر پنجاب ہو سکتے ہیں؟ ہم نے آپ کو پتا ہوگا یہ بڑے وثوق سے کہا تھا، ایک تجزیہ اپنا ناقصہ پیش کیا تھا کہ جو 3 نام، ان میں ایک نام تو ابھی جو چند صاحب کا تھا وہ اب اس دور سے باہر ہو گیا ہے، اور ان 3 ناموں میں سے 2 نام رہ گئے ہیں، ایک نیا نام بھی ایڈ ہوا ہے. اس میں میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا آپ کے سننے والے لیے، پھر میں دہراتا چلوں کہ جو مخدوم احمد محمود ہیں رحیم یار خان سے، پیپلز پارٹی کے بڑے سینئر رہنما ہیں، لیکن وہ اس سے پہلے گورنر پنجاب رہ چکے ہیں. جب آصف علی زرداری، آپ کو یاد ہوگا، پہلی بار صدر مملکت منتخب ہوئے تھے، تو انہوں نے پنجاب کے اندر، چونکہ وفاق میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، اور یہ جو مختوم یوسف رضا گیلانی ہے وہ پرائم منسٹر تھے ملتان سے، اور ملتان اور لودھراں اور رحیم یار خان یہ ایک جنوبی پنجاب کا خطہ ہے، یہ آپس میں ان کی، چونکہ مخدوم وہ بھی مخدوم ہے تو قرابت داری بھی ہے، اور ایک سیاسی بھی ان کی کہنا چاہیے قربت تھی ان کے درمیان. تو اس حساب سے یہ نام اس وقت آیا تھا اور یہ اپنی باری لے چکے ہیں.
اب چند صاحب جو تھے، میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا کہ وہ کچھ عرصے کے لیے اپنے اس سیاسی نظریے سے منحرف ہو کر وہ چند اترا پی ٹی آئی کے آنگن میں، اور پھر کچھ عرصہ وہاں اس نے اپنی روشنی بکھیری، اور پھر یو ٹرن لے کر پیپلز پارٹی میں واپس آ گئے. لیکن جو قمر زمان کائرہ ہیں، اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت کم پاکستان کے اندر ایسی سیاسی شخصیات ہیں جو اپنے کال و فعل سے، اپنی کمٹمنٹ سے، اپنی استقامت سے، اپنی سیاسی بصیرت سے پورے پاکستان کے اندر لوگوں کو متاثر کرتے ہیں، لوگوں کو اپنا گرویدہ بناتے ہیں. تو اس میں ایک نام قمر زمان کائرہ کیا ہے. صاف ستھری سیاست کرتے ہیں، شخصیت پرست نہیں ہیں، نظریات پر کاربند ہیں، اور جب بھی بات کرتے ہیں ایک سلجھی سیاسی بات کرتے ہیں. ان کے بیانات میں، ان کے لہجے میں خوش آمد نہیں ہوتی، اور جمہوریت کی روح کو سمجھتے ہیں. اور پنجاب سے ان کا تعلق ہے، مڈل کلاس سے کے نمائندہ ہیں. اگر ان کو ان کا چونکہ دوڑ میں اس وقت کافی حد تک فیورٹ ہیں، اور آصف علی زرداری اگر ان کو نامزد کرتے ہیں، جو ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے پی ایم ایل این کے ساتھ کہ جہاں جہاں پی ایم ایل این فرض کریں یہاں پہ ان کی صوبائی حکومت ہے تو گورنر ہوگا پیپلز پارٹی سے. اسی طرح سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے تو وہاں گورنر نون لیگ سے ہوگا. ٹھیک ہے. سو زرداری کی جس طرح کی مفاہمت کی سیاست ہے، جس طرح کا ان کا ان حالات میں ان کو زیادہ سوٹ کرتے ہیں قمر زمان کائرہ. باقی اب دیکھتے ہیں، کچھ سرپرائز بھی ہو سکتا ہے. سر مجھے یہ بتایا، عوام کا عدالتوں سے اعتبار اٹھ گیا ہے، میں نے گاڑی پر جھنڈا لگانا چھوڑ دیا ہے، یہ کہتے ہیں چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ. اگر وہ کہتے ہیں تو کیا یہ بڑی سچ ہے؟ سنجیدہ بات ہے، غور طلب بات ہے. دیکھیں، پاکستان کے اندر جو انصاف تک رسائی ہے، وہ جو رینکنگ ہے وہ تو میں اور آپ تبدیل نہیں کر سکتے. جو عالمی برادری میں پاکستان کا جو نمبر ہے اس سے میں اور آپ انکار نہیں کر سکتے. بالکل. لیکن دوسری طرف اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ عوام کا عدالت پر سے اعتماد ابھی تک پوری طرح نہیں اٹھا. اب آج بھی جب بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے تو لوگ اگر پولیس سے بھی مایوس ہوتے ہیں، جب پولیس بھی انہیں انصاف نہیں دیتی یا ان کے ایف آئی آر کا اندراج نہیں ہوتا، تو پھر ان کے پاس سب سے جو زیادہ ان کا محور ہوتا ہے، ان کا جو دھیان ہوتا ہے وہ عدالتوں کی طرف ہوتا ہے. اور عدالتوں میں ابھی بھی ہزاروں مقدمات زیر التوا ہیں، اور اس کے باوجود روزانہ کی بنیاد پر لوگ عدالتوں کا رخ کرتے ہیں. لوگوں کا اعتماد ابھی پوری طرح نہیں اٹھا، جو ایک خوش آئند بات ہے. دوسری بات، ہم جب ناانصافی کی کرتے ہیں تو میں بھی بہت حوالوں سے منصف ہوں، مصنف بھی ہوں اور منصف بھی ہوں. میرے ساتھ جو جڑے ہوئے رشتے ہیں، میرے قول و فعل میں مجھے ہر اعتبار سے مجھے انصاف کرنا چاہیے. ہمارے ہاں یہ جو دکاندار ہیں، جو تجارت کرتے ہیں، جو چیزوں کو فروخت کرتے ہیں، کیا وہ پورا ان کا پیمانہ جو ترازو ہے کیا وہ انصاف کرتا ہے؟ کیا جب ایک ڈاکٹر اپنے کسی مریض کا معائنہ کرنے کے لیے جو اس نے فیس لی ہے، کیا اس نے اس فیس کے ساتھ انصاف کیا ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم من حیث القوم صرف عدلیہ پر تو ہم کرٹیسائز کرتے ہیں، لیکن ہر شخص انفرادی طور پر اپنے آپ کو بھی دیکھیں، اور یہ خود سے. معاشرہ اجتماعی طور پر بالکل ہم جڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. اگر ہم بالکل. آپس میں انصاف کریں، حقوق العباد کی جب بات آتی ہے، ہم ایک دوسرے کے حقوق کا احترام بھی کریں اور حقوق پورے کریں، تو میرا سمجھتا ہوں کہ عدالتوں پر یہ جو اتنا بوجھ ہے یا ہماری پولیس پر، وہ بہت حد تک کم ہو جائے گا اگر ہم انصاف نہیں کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ. ہر رشتوں میں، خرید و فروخت میں، قول و فعل میں، اپنے معاملات میں جب ہم انصاف نہیں کرتے تو پھر ہم کس طرح توقع کرتے ہیں کہ ہماری جو عدالتیں ہیں وہ انصاف کریں گی؟ بہرحال عدالتوں کا ایک اسپیسیفک رول ہے، وہاں تو انصاف ہر صورت ہونا چاہیے، اور معافی مجھے بھی نہیں ہے. اگر میں انصاف نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میری بھی پکڑ ہوگی. لیکن وہ چونکہ خاص اسپیسیفک ان کو اللہ تعالیٰ نے عدل کا ایک جو آئینی منصب دیا ہے، وہاں جو عدل ہے وہ ہر صورت ہونا چاہیے، انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. اور لوگوں کی جو توقعات ہیں، جس ملک میں انصاف ہوتا ہے وہاں پھر سیاسی اور معاشی عدم استحکام نہیں آتا. یہ جو اس قسم کے جو الیکشن، جس پہ الیکشن پہ بہت زیادہ اعتراضات ہو رہے ہیں،
جس ملک میں انصاف کی حکمرانی ہوگی, انصاف کی فراوانی ہوگی, قانون کی رٹ ہوگی, وہاں پر الیکشن متنازع نہیں ہوتے اور انگلیاں نہیں اٹھتی الیکشن کمیشن پر. تو میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس نے بڑے درد دل کے ساتھ یہ بیان دیا ہے, اور ان کا بیان جو ہے وہ غور طلب ہے, بڑا سنجیدہ ہے, اور تمام جو ہمارے ملک پاکستان کے منصف ہیں, جن کو اللہ تعالیٰ نے عدل اور انصاف کے لیے یہ عہدے دیے ہیں, ان سب کے لیے غور طلب ہے. ٹھیک ہے سر, ایک اور بات. تھینک یو سر. سر مجھے یہ بتائیں, ذوالفقار بھٹو کی پھانسی کے خلاف ریفرنس پر سماعت آج مکمل ہوئی ہے, اس کے حوالے سے بھی بتائیں بیفور وی ریپ اپ. جی, یہ ایک کیس ہے جس کے بارے میں بہت سارے لوگ اس کو, جو پیپلز پارٹی کے حامی ہیں, جوڈیشل مرڈر کہتے ہیں, اور ان کا مطالبہ ہے کئی دہائیوں سے کہ اس کا خلاصہ ہونا چاہیے, اس کی جو ہے پوسٹ مارٹم ہونا چاہیے, اس کیس کا حقائق سامنے آنی چاہیے. کیا یہ جو تختہ دار پر لٹکانے کی سزا دی گئی ذوالفقار علی بھٹو کو, آیا وہ درست تھی یا غلط تھی, دباؤ پر فیصلہ تھا یا انصاف پر مبنی تھا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر عدالت عظمیٰ اس میں حقائق سامنے لے آتی ہے تو ایک بحث بند ہو جائے گی, اور یہی ہو سکتا ہے کہ آنے والے مستقبل میں ایسے کسی اور بے گناہ کو, کسی کو ناحق تختہ دار پر نہیں لٹکایا جائے گا. دوسری طرف بدقسمتی یہ ہے کہ صرف ذوالفقار علی بھٹو نہیں, ایسے اور کئی کیس ہیں, کئی گمنام ایسے پاکستان کے شہری ہیں جن کی پھانسیاں متنازع ہیں, جن کے لواحقین دعائیاں دیتے رہے اور انصاف کے لیے ایڑیاں رگڑتے رہے, لیکن ان کو انصاف نہیں ملا. بہرحال یہ چونکہ اسپیسیفک خاص ایک بڑا ایک سیاسی قداور نام ہے, ہائی لائٹڈ کیس ہے, تو اگر اس کو ہم ایگزامپل بنا لیں اور اس میں انصاف قائم کر دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہت ساری گتھیاں سلجھ جائیں گی, اور بہت سے راستے جو ہے وہ کلیئر ہو جائیں گے جب ہم عدالت کی بات کرتے ہیں. تھینک یو سر فار بینگ ہیئر اینڈ تھینک یو گائز فار واچنگ اس ٹوڈے. پلیز لیٹ اس نو اینی تھنگ that comes up as a query from your end in the comment section below, and we will actually get back to you as a positive feedback. Thank you.